बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 और 97 इंशाअल्लाह दो आयतें आज पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, यकीनन सबसे पहला घर जो लोगों के लिए तामीर किया गया, लल्लज़ी बिबक्का, वो है जो मक्का में। ये जवाब है यहूद के उस इश्काल का जो कहते थे कि हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं, हमारा काबा और किबला बैतुल मक़दस है और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनका शुरू से लेकर यही किबला रहा और सारे जो उनके बाद आने वाले अंबिया हैं उनको इसी किबले की तरफ जो है वो रहनुमाई की गई। अब अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये छोड़कर दूसर जा रहे हैं तो फिर ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ऐलान फरमाया कि ये तुम्हारा कहना गलत है कि मिल्लत इब्राहीमी, इस वजह से हम मिल्लत इब्राहीमी पर है क्योंकि हम बैतुल मक़दस की तरफ जो है वो मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं या उसको किबला मानते हैं। हालांकि सबसे पहला अगर कोई इबादत खाना बना है तो वो है जो मक्का में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने एक दफ़ा पूछा, या रसूल अल्लाह, अय्यु मस्जिदिन वुज़िअ फ़िल अर्ज़ि अव्वल, सबसे पहले कौन सी मस्जिद ज़मीन पर तामीर हुई? क़ाल अल मस्जिदुल हराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम तामीर हुई। कुल्तु सुम्मा अय्युन, मैंने पूछा फिर उसके बाद? तो आपने फरमाया अल मस्जिदुल अक़सा, फिर मस्जिद अक़सा तामीर की गई। कुल्तु कम बैनहुमा, सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल कितना फ़ासला था, कितना जो है वक्फ़ा था बैतुल मक़दस और बैतुल्लाह हराम के दरमियान में? यानी आप कह रहे हैं कि मस्जिद हराम पहले बनी और मस्जिद अक़सा बाद में, तो इनके दरमियान कितना फ़र्क था? क़ाल अर्बऊन सना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। तो मक्का के अंदर बनाया गया घर 40 साल पहले बना है और जो बैतुल मक़दस है वो 40 साल बाद बनी। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनकी इस बात की तरदीद फरमा दी कि किबला जो है वो असल मिल्लत इब्राहीमी का बैतुल मक़दस है। अल्लाह कहते हैं नहीं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला घर जो लोगों के लिए तामीर किया गया। बाज़ लोगों ने ये ख्याल किया है कि इससे पहले घर नहीं होते थे, लोग ऐसे ही रहते थे बगैर घरों के, हालांकि ये बात सही नहीं है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का ये फरमाना कि सबसे पहला घर यानी जिसको बतौर इबादत ख़ास कर लिया गया हो, तो बतौर इबादत जिस जगह पर इबादत की जाए, मखसूस कर लिया जाए, वो पहला घर यही है। और ये मालूम है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस घर को बनाया, तामीर किया, जैसा कि आगे बात आ रही है। तो क्या उससे पहले भी ये था? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि सबसे पहले बनाया गया। बाद रिवायात में आता है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया था कि आदम और हव्वा को कि वो एक घर बनाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर इसको दोबारा खड़ा किया है। वज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, कुरान कहता है, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बुनियादों से उठाया। तो बुनियादें गोया कि पहले मौजूद थीं और वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ये घर अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है। लल्लज़ी बिबक्का, जो मक्का मुकरमा में है। बक्का और मक्का ये क्या एक ही लफ्ज़ है या इसमें फ़र्क है? तो बाज़ लोगों ने इसकी तौजीह बयान की है कि यहूद ने अपनी कारस्तानियों के साथ उस मक्का को, उस शहर को अपनी किताबों में खल्त-मल्त करने की कोशिश की है कि वो जो सारी बातें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के साथ वाबस्ता हैं मक्का की, तो उसको लफ्ज़ मक्का ही मिटा दिया जाए। और उन्होंने अपनी किताबों के अंदर कुछ ऐसे किया भी कि वो लफ्ज़ मक्का को बक्का कर दिया, और बक्का जो है उसका मतलब ये है कि जहाँ पर रोना धोना, बुका से है ना, बुका कहते हैं रोने को, तो ऐसी जगह जहाँ पर रोना धोना हमेशा लगा रहता हो,
تو اس لیے اس کو بقا کہا گیا، جبکہ بعد میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی کے لفظ کو کہا کہ یہ نہ کہیں کہ وہ کوئی اور جگہ تھی، بلکہ وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا اور کہا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے وہ وہی ہے جس کو تم بقا کہتے ہو، وہ اسی جگہ پر ہے، اور اسی کو جو ہے وہ عام عربوں کے ہاں جو ہے وہ مکہ کہا جاتا تھا۔ اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا مبارکن، اس کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ یہ شروع سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت اللہ یا اللہ کا گھر قرار دیا ہے، یہ بابرکت رہا ہے شروع سے لے کر، اس کی ساری تاریخ برکتوں سے بھری پڑی ہے۔ وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور سارے جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بھی یہی جگہ رہی، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سارے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے لیے اصل محو مرکز ہدایت جو تھا وہ یہی بیت اللہ تھا، اگرچہ ان کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں لگائیں لیکن مرکز ہدایت جو ہے وہ بیت اللہ ہی رہا۔ وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، ایک دو چیزیں یہاں پر آ گئی، ایک تو مبارک ہے اور اس کی برکت وہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ اس بات کو واضح کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، اس کی برکت کا اندازہ اس بات سے نہیں لگاتے آپ کے جاہلیت کے زمانے میں بھی صرف یہی ایک جگہ تھی جس کو امن جو ہے میسر تھا اور اس کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، یعنی کسی بھی جگہ پر جو ہے بد امنی اتنی عام تھی، کسی بھی جگہ امن سکون نہیں تھا، لیکن اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اور بے شمار واضح نشانیاں موجود ہیں کہ یہی وہ گھر ہے جو ابتدائے انسانیت سے لے کر آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک مرکز ہدایت ہے، اور یہی سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، ان میں سے موٹی موٹی یہ ہیں مقام و ابراہیم، سب سے اہم چیز تو ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیمی کی بات ہو رہی تھی نا، تو وہاں پر تو مقام ابراہیم ہے، مقام سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر رہائش ہے، جہاں پر انسان رہائش پذیر ہو، تو ابراہیم علیہ السلام یہاں اسی جگہ پر جو ہے وہ رہے، ایک معنی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مخصوص پتھر، وہ مخصوص جگہ جس کے ذریعے اس گھر کو تعمیر کیا گیا وہ یہیں پر ہے، یعنی اگر تم بیت المقدس کو کہو تو وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ یہاں وہ مقام، وہ جگہ ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور وہ آج تک الحمدللہ محفوظ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اس میں ان بینات اور واضح نشانیوں میں سے مقام و ابراہیم ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اس کی اور بہت بڑی علامت اور نشانی یہ ہے جو بھی اس گھر میں داخل ہو جائے امن میں آ جاتا ہے، وہ مامون ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت سے لے کر جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک کہا ہے آج تک اور قیامت تک یہ امن والا رہے گا۔ اور اس کی حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ قتل کر کے بھی حرم میں آ جاتا اور اس کا جو مقتول تھا اس کا کوئی وارث اس کو حرم میں مل جاتا تو وہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا تھا، اس کو پکڑتا نہیں تھا، اس کو کچھ کہتا نہیں تھا، کیوں؟ یہ امن کی جگہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ مزید اس کی وضاحت فرما دی کہ یہاں حتیٰ کہ یہاں پر رہنے والے جو جانور ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے، یہاں پر اگنے والی گھاس پھوس کو کاٹا نہ جائے، یہاں کسی کی کوئی گری پڑی چیز کسی کو مل جائے تو وہ اٹھائے نہیں، اور اسی طرح کی حرمتیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت ہیں۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ بعض اسلاف امت سے یہ بھی ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امن سے آ جانے کا مراد یہ ہے کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، وہ امن میں آ جائے گا، اور عین ممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی واضح نص اور دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، بعض لوگوں کی بات ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، لیکن اللہ کا یہ کہنا من دخلہ کان آمنا، جو بھی داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، تو یہ جو عام دنیا کے اندر افراتفری اور مصائب ہر دور میں رہے ہیں، لیکن حرم کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جو بھی اس میں آیا وہ امن میں رہا، یعنی اگر وہ حرم کے اندر ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہاں نکلے گا تو اپنا معاملہ جو ہے اس کا جیسا اس کا کردار ہوگا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
اور یہ بھی اس کی بڑی علامات اور نشانیوں میں سے ہے کہ یہی وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے خاص کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس گھر کا حج کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے کہ وہ لوگ سارے اس گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی یہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. ہر اس شخص پر حج فرض ہے. اس سے استدلال کرتے ہیں سارے فقہاء محدثین کہ حج کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس وہاں جانے کی استطاعت ہے. سبیل کے بارے میں صحابہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعد میں جو ہے وہ صحابہ سے لوگوں نے پوچھا سبیل سے مراد کیا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جس کی وہاں راستے پر پہنچنے کی طاقت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے. تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، وہاں پہنچنے کا جو چیز پاس ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ سامان، وہاں پہنچنے کے لیے زادرہ اور سواری. جس کے پاس اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے گھر کے اندر اتنا خرچ ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کا گھر کا نظام چلتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ حرم پہنچنے اور سواری اور اس کا زادرہ پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں وہ اللہ کی آیات بینات میں سے یہ بھی ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس گھر کا حج کرو. اب یہ حج جو ہے وہ پہلی قوموں پر بھی تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے جو بنیاد اور اساس ہیں 5 چیزیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک حج ہے. حج بھی اسلام کی بنیاد اور اساس میں سے ہے. ومن کفر، اور جو کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام تو بے پرواہ ہے، اس کو سارے جہانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی اس کی بات نہیں مانے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا ہر اس شخص پر جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. اور اگر کوئی اس استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو فقہاء یہاں سے استدلال کرتے ہیں ومن کفر، اور جس نے کفر کیا. پہلے اللہ نے کہا جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کریں، اور جو نہ کرے اس کا مطلب ہے وہ اللہ جل جلالہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ کے حکم کا منکر ہے وہ کافر ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ جل جلالہ تو سب سے غنی ہے، تو اللہ سارے جہان والوں سے غنی ہے، چاہے جائے کہ وہ ایک کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ گرفت فرمائے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے غنی ہے. تو یہاں پر ایک تو ان یہود کا جو اشکال تھا اس کا جواب آیا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ پہلا گھر جو مرکز ہدایت تھا وہ مرکز ہدایت قرار پایا. پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ پر بات کی ہے کہ پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اسی بیت اللہ کو مرکز ہدایت سمجھتے ہوئے یہیں پر عبادات کرتے تھے. اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو چونکہ یہاں کے پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ بھی 16-17 مہینے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن پھر دل میں یہ چاہت تھی کہ ہمارا کعبہ اور قبلہ جو ہے یہ بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تحویل قبلہ کی آیات جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں تو وہ نازل فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر لیا. اور پھر ایک بڑا پروپیگنڈا کا بہت بڑا جال جو ہے وہ بچھا، اور ہر بندے کی زبان پر لو یہ بھی کوئی دین والے ہیں، کبھی ادھر کو منہ کرتے ہیں کبھی ادھر کو کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے متبعین پر بے شمار قسم کی باتیں ہوئیں. تو اس کے جواب میں جو ہے یہاں پر اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا شروع سے لے کر بابرکت گھر ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امت مسلمہ کا کعبہ اور مرکز شروع سے قرار دے رکھا ہے، اور یہ قیامت تک یہی رہے گا. اور اس کے اندر اگر کوئی غور کرے تو واضح علامات اور نشانیاں بھی موجود ہیں کہ یہی وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ مخصوص کر رکھا ہے. اور یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں کہیں اور حج نہیں ہے سوائے اس گھر کے، اور یہ شروع سے لے کر جو ہے وہ ایسے ہی رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مسجد خیف ہے مینا کے اندر، اس کے بارے میں یہ معروف ہے، بعض روایات میں آتا ہے 1 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ انبیاء نے وہاں پر نماز پڑھی ہے. یعنی ہر دور کے اندر لوگ جو ہے وہ حج کے لیے اسی گھر کا جو ہے وہ رخ کرتے رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ
توفیق بخشے تو انسان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حج کا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت لوگوں کو سنائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا بھی حج تم پر فرض ہے، تو کہنے لگا اللہ کے رسول ہر سال، تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ پھر پوچھا اللہ کے رسول ہر سال، تو آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اور تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتی اور پھر تم سے ہو نہ پاتی، تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا، لہٰذا جتنا تمہیں بتایا جائے اتنا لے لیا کرو، اتنا قبول کیا کرو، اور بے جا کے سوال کرنا، یہ پہلی امتیں کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر کتنی مصیبتیں ڈالی، یہ پہلے ہم نے پڑھا یہود کے بارے میں، انہوں کے سوال اور طرح طرح کی باتیں انبیاء سے کر کے انہوں نے اپنے اوپر بے شمار چیزیں حرام کروا لیں۔ تو ایسے بے جا فضول کی باتیں یا سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس شخص پر حج فرض ہے جس کے پاس وہاں جانے کی استطاعت ہے، اور استطاعت میں انسان کی صحت بھی ہے، انسان کا مال بھی ہے، انسان کے پاس جو سفر ہے وہ بھی اس کا بھی امن والا ہونا ہے، عورت ہے تو محرم کا ہونا ہے، تو یہ چیزیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس پر حج فرض ہے۔ اور اگر کوئی اس ساری چیزیں ہونے کے باوجود نہیں کرتا تو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے تو اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مار جائے چاہے وہ عیسائی ہو کر مار جائے۔ گویا کہ جیسے یہود اور نصارہ کے پاس بات پہنچی اور انہوں نے عمل نہیں کیا، حج کی طرف نہیں آئے، تو ایسے ہی اگر کوئی تم میں سے بھی نہیں کرے گا تو وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے جو پہلے کا ہے۔ لہٰذا یہ گھر ابتدا سے لے کر مرکز ہدایت ہے، قیامت تک رہے گا، اور اس کا حج یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا اجر سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں، اور ایسے انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے حج کے بعد جیسے جو ہے وہ انسان پہلے دن پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید، لوگوں حج اور عمرے کثرت کے ساتھ کیا کرو، بار بار کیا کرو، یہ انسان کے گناہوں اور فقر کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے جو بھٹی ہے وہ سونے کو یا لوہے کو یا جو بھی چیز اس میں ڈالیں گے تو اس کو خالص کر کے نکالتی ہے۔ تو حج میں جانے میں جو مشقت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، سفر ہے، تو وہ انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے کہ وہاں سے انسان کندن بن کر نکلتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے حتیٰ کہ عمرے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ ہی درمیان والے ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام صغیرہ گناہوں کے حوالے سے ہیں، کبیرہ گناہ کرنے ہی نہیں چاہیے، اور اگر انسان سے کسی وقت سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اس کا علاج صرف توبہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جب تک رکھے اس دین ایمان اور اسلام پر باقی رکھے، اور اللہ جل جلالہ آخرت میں بھی ہماری منزلیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا